अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। अब इस बात की सरकारी तौर पर एक दफा फिर तस्दीक हो गई है कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे और इस सिलसिले में उनका जो अलविदाई दौरे हैं वो जारी हैं। आज उन्होंने मुल्तान का दौरा किया, इससे पहले वो मंगला, सियालकोट और पेशावर भी गए थे। तो इसका मतलब है कि वो तमाम अफवाहें जो इससे पहले गर्दिश कर रही थी कि शायद मौजूदा आर्मी चीफ मजीद एक्सटेंशन चाहते हैं या जो गवर्नमेंट है उनको मजीद एक्सटेंशन देना चाहती है, अब वो दम तोड़ गई हैं। अब जब इस बात की तस्दीक हो गई है तो जाहिर है कि सारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और इस सिलसिले में लंदन में वज़ीर आज़म साहब मौजूद हैं, जहां पर वो कंसल्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब से वज़ीर दिफा भी वहां पे मौजूद हैं और कहा यही जा रहा है कि वहीं पे ये फैसला होगा कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। अब शहबाज, आप ज़ाहिर है इकोनॉमी कवर करते हैं, वैसे तो आपका डिफेंस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक लिहाज से है क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, आपको पता है तो वो वज़ीर ख़जाना, लेकिन वो बड़े मोतमद ख़ास हैं नवाज शरीफ के। जो मुझे पता है कि जो चंद लोग अगर जिनको पता है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा या कब ये फैसला होना जा रहा है, तो उनमें से एक इसहाक डार भी हैं। तो क्या जब आप उनसे मिलते हैं, मईशत के अलावा सियासी मामलात और खास करके इस तरह की जो आम तकर्री है, कभी इस पे बात हुई है और उन्होंने क्या कहना है? मैंने आपकी बात सुनी नहीं, आपने क्या पूछा है? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बात होती है, कोई डिस्कशन भी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। बट इस बात से तो आप इत्तेफाक करते हैं ना कि इसहाक डार साहब अदरवाइज तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि इस बारे में उनको कोई इंडिकेशन ना हो, क्योंकि वो पीएमएलएन के उन क्लोज सर्कल्स में से हैं जो इन फैसलों में मेरे ख्याल में शामिल रहते हैं। देखिए, हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, जर्नलिस्ट हैं, इकोनॉमी की जब खबरें लेने जाते हैं तो पॉलिटिकल भी मिल जाती हैं, वो अलग बात हम फाइल नहीं करते, डिफेंस की भी मिल जाती हैं, वो अलग बात, उन पे जरा हम तवज्जो नहीं देते, क्योंकि हम तवज्जो देना। आप ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि मुझे आर्मी चीफ कौन? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि जो तोसी की बातें हो रही थी वो बेबुनियाद नहीं थी। ये बात तय है कि तोसी की बात चल रही थी। अब किस साइड से चल रही थी इसके ऊपर भी बात नहीं करते, इस पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और ये मेरा काम नहीं है बताना, आप लोग बताएंगे, जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि एक्सटेंशन की बात किस साइड से आ रही थी। बावजूद इसके कि आर्मी चीफ ने खुद 2 दफा मेरा ख्याल उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो रिटायर हो जाएंगे, इसके बावजूद ये बात होती रही। लेकिन जो कल ISPR की स्टेटमेंट आई थी उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी टाइमिंग को रेफर किया था वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने। उनका जो एक इंटरव्यू था कल जियो टीवी पे, कि अब वो जो स्टेटमेंट आई है उसके बाद मेरा ख्याल अब जो कहा जा सकता है सेफली कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। एक चीज मुझे पता थी कि हुकूमत के ये कंसिडरेशन में ये बात बिल्कुल जरूर थी कि जो आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट है वक्त से पहले थोड़ी सी कर दी जाए, और इस हवाले से कुछ वर्किंग भी हुई थी। और वर्किंग इस चीज की हुई थी कि क्या माजी में ऐसी कोई ट्रेडिशन है कि जहां पे वक्त से पहले कोई आर्मी चीफ अनाउंस हुए हो, उनके रिटायरमेंट तो उनके जो ड्यू टाइम था वहीं पे हो। तो कम से कम मेरे ख्याल 2 ऐसे आपको इंस्टेंसेस माजी में भी मिल जाएंगे जहां पे हो गई ये काम हुआ था। अभी एक जो चीज डिले की गालिबन उसकी वजह यह भी है कि 2 जो मेरा ख्याल है कि लेफ्टिनेंट जनरल वो अभी रिटायर हो रहे हैं बिफोर जनरल आसिफ मुनीर साहब, जो सीनियर मोस्ट हो जाएंगे उन 2 के रिटायरमेंट के बाद। इसमें मैं एक जो चीज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक टाइम पे ये कंसिडरेशन थी और उसकी वजह ये थी कि कहा यह जा रहा था कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसका जो एक पर्पज है वो ये है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उस पर असरअंदाज होना है, और उसका ये कंसिडरेशन में था कि जी पहले अगर अनाउंस कर दिया जाए तो उसमें क्या कबात है। फिर मैंने जो चीजें चेक की कि माजी में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2 ऐसी अपॉइंटमेंट्स, एक जनरल आसिफ नवाज जंजुआ, उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और उन्होंने रिप्लेस किया था असलम बेग को। वो कुछ 2 माह पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि इनको 4 स्टार के ओहदे पे तरक्की दे दी गई है और ये अगले आर्मी चीफ होंगे। 2 के जो आउट गोइंग थे वो उन्होंने अपनी टाइम पूरा किया था। लेकिन जो मुझे पता चला कि उस वक्त असलम बेग के साथ नवाज शरीफ साहब के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, वो बुनियादी तौर पर उनको स्नब करना था वक्त से पहले ही। तो एक उसकी बहुत बड़ी ये रीजन थी। इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि इसलिए वो ऐसा नहीं था क्योंकि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं माजी में अगर उनकी गड़बड़ ताल्लुकात खराब रहे, अब तो उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, तो एक उनको वो आप कह लेंगे ग्रेसफुल एग्जिट देना चाहते हैं। और दूसरा जो इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, फौज का बड़ा कलीदी किरदार होता है उसमें। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, अगर फर्ज करें कि वो वक्त से पहले किसी एक और आर्मी चीफ का ऐलान कर देते और एक आउट गोइंग आर्मी चीफ भी होता, तो शायद रैंक एंड फाइल को एक कंफ्यूजिंग सिग्नल जाता। तो इसलिए ये मुनासिब समझा गया कि जो आर्मी चीफ की तैनाती है उसका ऐलान
اسی وقت کیا جائے جو ماضی میں 2013-2016 میں رہا کہ چند دن پہلے کیا جاتا. اور ایک فیکٹر آپ وہ بھی بالکل اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے کہ 17 نومبر کو یہ جو بیچ اس سے پہلے جو ریٹائر لوگ ہو رہے ہیں 17 نومبر کو ایک آخری جو لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار غالباً وسیم اشرف ان کا نام ہے وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر سمری موو ہوگی. اب اس میں جو سب سے عام سوال جو آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اب آرمی چیف ہوگا کون, اب ہمیں تو ظاہر ہے اس کا نہیں پتا. اس میں جو پوٹینشل جو کینڈیڈیٹس ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو 2013-2016 میں ایک روایت رہی ہے کہ اس میں جو پہلے 5 جو ٹاپ آف دا لسٹ لوگ ہوتے ہیں انہی میں سے آرمی چیف کو تعینات کیا گیا. حالانکہ یہ کوئی رول نہیں ہے, ماضی میں اس سے جو جونیئر ہیں یا سینیورٹی کے حساب سے ان کو بھی آرمی چیف تعینات کیا گیا. جو جنرل ضیاء الحق ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ 8ویں-9ویں نمبر پر تھے. بہرحال ہم جو سینیورٹی کے اعتبار سے اگر آپ کریں تو جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس ہیں اس میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس وقت جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں اس وقت کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں GHQ میں, یہ سینئر ترین جنرل ہیں آفٹر جنرل قمر جاوید باجوہ. لیکن اس کے اندر ایک صرف ہچ ہے کیونکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ 27 نومبر ہے, یعنی کہ 2 روز پہلے جب چینج آف کمانڈ ہونا ہے. اب اس کے بارے میں ایک ٹیکنیکل ریزن ہے, اگر تو کہتے ہیں کہ سمری 27 نومبر سے پہلے موو ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی دین ان کا نام جو ہے ان 5 لوگوں میں اس سمری میں جائے گا جو اگلے آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہو سکتے ہیں. یہ عاصم منیر جو ہیں ان کا ایک ڈائیورسفائڈ ایک کیریئر رہا ہے. یہ پہلے منگلا کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں, کور کمانڈ کر چکے ہیں, DG ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں, DG ISI بھی رہے ہیں, 2 کے 8 مہینے کے لیے رہے تھے. اور اس حوالے سے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ان کو شاید ہٹا دیا تھا, اس کی وجوہات بہت سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگلے آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ایک اور جو اس میں ڈفرنس ہے کہ یہ جو 5 پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں ان میں جو 4 لوگ ہیں عاصم منیر کے علاوہ وہ ایک ہی بیچ سے ہیں. جو آپ PMA میں جب آپ کی انڈکشن ہوتی ہے جو عاصم منیر ہیں یہ ڈفرنٹ بیچ سے ہیں. اب جو 4 جو ڈفرنٹ بیچ سیم بیچ سے ہیں ان میں جو پھر جو سینئر ترین ہیں ان میں نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا. یہ اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں, سب سے بڑی کور ہے جو ہماری کورز ہیں, اور کیونکہ یہ سارا جو لائن آف کنٹرول کشمیر پہ جتنی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ راولپنڈی کور کے ہی انڈر آتی ہے. اور اس میں جو ایک اور ایڈوانٹیج ہے جو جنرل ساحر شمشاد مرزا کو, یہ اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف رہے ہیں. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں بہت سے جو میجورٹی جو آرمی چیف پاکستان میں بنے ہیں وہ چیف آف جنرل سٹاف بھی رہے ہیں, کیونکہ یہ انٹیلیجنس اور جو آپریشنل ڈائریکٹریٹ ہے آرمی کا ان دونوں کو یہ کنٹرول کرتے ہیں ان کے انڈر. یعنی کہ ہر جو فائل ہے, ہر جو ڈیسیجن ہے وہ CJS یعنی کہ چیف آف جنرل سٹاف کے میز سے ہو کے جاتا ہے. تو افیکٹولی یہ کہتے ہیں کہ وہ نرو سینٹر ہے آرمی کا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک امپیکیبل ریکارڈ ہے, پروفیشنل سولجر ہیں. اور اگر حالیہ دنوں میں دیکھیں, سالوں میں دیکھیں تو اس میں ان کے ساتھ کوئی کنٹروورسی بھی ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تو یہ بھی ایک کینڈیڈیٹ ہے. ان کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا. یہ اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں, اگین کی پوزیشن ہے. اس سے پہلے یہ رہے ہیں راولپنڈی کے کور کمانڈر. یہ بھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں اور کہا جاتا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز ہے اور ان کا بھی نام آ رہا ہے. چوتھا نمبر آتا ہے یہاں پہ لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود صاحب کا, اور اس وقت یہ NDU کے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اس کے پریزیڈنٹ ہیں. اس سے پہلے یہ پشاور کے کور کمانڈر رہے ہیں. ISI میں یہ DG انالیسز رہے ہیں جو فارن پالیسی اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. لیکن ان کے بارے میں کیونکہ یہ NDU کے پریزیڈنٹ ہے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کے آرمی چیف بننے کے امکانات کم ہیں. لیکن کیونکہ یہ سینیورٹی لسٹ میں موجود ہیں, جب سمری جائے گی تو یو نیور نو, یہ اس کو فلفل تو کرتے ہیں کرائٹیریا. اس کے بعد نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ جو آرمی آفیسرز ہیں, مے بی فار آل رانگ ریزنز, کیونکہ یہ DG کاؤنٹر انٹیلیجنس تھے ISI میں 2018 کے انتخابات سے پہلے, اور ان کا کافی تذکرہ ہوتا رہا. پھر جب یہ DG ISI رہے تو اس وقت بھی بہت سی کنٹروورسیز میں انوالو رہے, اور خاص کر کے جو تحریک انصاف کے چیئرمین اور جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا نام جوڑا جاتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو شاید لگتا ہے کہ ان کا جو آرمی چیف بننا اس وقت بارنگ اینی میریکل, پاکستان میں آپ کو پتا ہے لابنگ بھی ہوتی ہے, لاسٹ منٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہ شاید یہ آرمی چیف کی دوڑ میں ابھی شامل نہیں ہے. اور شہباز آخر میں اگر فرض کریں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر اس ریس سے نکل جاتے ہیں, اگر وہ واقعی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کا 27 نومبر کو ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو پھر
نیچے سے ایک اور انڈکشن ہو سکتی ہے, وہ لسٹ میں آ سکتے ہیں, اور وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں محمد عامر. اس وقت وہ کور کمانڈر ہیں گجرانوالہ کے, اور ان کا ایک ایڈوانٹیج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملٹری سیکٹری رہے ہیں جب آصف علی زرداری صدر تھے, اور پیپلز پارٹی اس میں کولیشن پارٹنر ہے. That could also play a part. دیکھیں اس میں ایک چیز صرف میں ایڈ کروں گا کہ آپ بلکہ اس لسٹ کو جو آپ 5 تک محدود کریں, اس کو 6 تک کر لیں. چھٹا تو آ گیا نا, تو یہ اس چھٹے تک تو یہ پروبیبل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں سارے. اور دوسرا, کوئی ملٹری سیکٹری رہا یا نہیں رہا, یہ کبھی ماضی میں ایسا کرائٹیریا نہیں ہے, کیونکہ ایک بات طے ہے. اور اس میں فرق ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو آپ کو پتا نا کہ ہر جو جنرل کی ایک پروفائل تو ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ملٹری سیکٹری رہے ہوں یا ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہوں تو شاید آپ کو ان کی انڈرسٹینڈنگ کلوزلی جاننے میں مدد مل سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ انپٹ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ میرے ملٹری سیکٹری رہے ہیں, تو ان کی تھنکنگ کیا ہے, ان کی اپروچ کیا ہے, تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. یہ بالکل فیکٹر ہوتا ہے, لیکن جب کوئی آرمی چیف بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ہوتا ہے. یہ تو اس کا کوئی پولیٹیکل اس طریقے سے آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی رول ہوتا ہے. میرا خیال یہاں پہ ایک بریک پہ جانے سے پہلے صرف ایک چیز اور, کہ یہ تو روایت ہے کہ 5-6 نام جاتے ہیں, وزارت دفاع جو ہے وہ سمری بنا کے بھیجتی ہے, لیکن کوئی قدغن نہیں ہے اگر ان 5-6 ناموں میں سے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور نام بھی آنے چاہیے, تو وہ باقی جو لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جو کرائٹیریا پورا کرتے ہیں, جنہوں نے 1 سال کے لیے کور کمانڈ کی اور باقی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہوں, تو ان کے نام منگوا کر ان کو بھی وہ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے لیے کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو ہم اس وقت کوئی یہ شرط نہیں لگا رہے, کوئی بیٹ نہیں لگا رہے کہ کون اگلا آرمی چیف ہوگا. ایک چیز میں ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ 2013 میں اور 2016 میں جن کے بارے میں سب سے زیادہ بات ہوتی تھی کہ شاید یہ لوگ آرمی چیف بنیں گے, جب فائنل نام اناؤنس ہوا تو ان کے بارے میں وہ جو کینڈیڈیٹ تھے بہت زیادہ کم ڈیبیٹ ہوئی ان کے بارے میں, کسی نے ان کا ذکر بھی نہیں کیا. راحیل شریف 2013 میں جب بنے تو بہت لوگوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. قمر جاوید باجوہ کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگوں نے اس وقت اس سے پہلے بات نہیں کی, ان کو شاید ایک ڈارک ہارس قرار دیا. تو یہ ایک کامن فیکٹر ہو سکتا ہے کہ اس وقت ان 5-6 لوگوں میں سے وہ کون ایسا ہے جس کے بارے میں زیادہ بات نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے وہی اگلا آرمی چیف ہو. بریک لیں گے, بریک کے بعد ہماری ڈسکشن ایک اور موضوع پہ جاری رہے گی. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسی ہفتے COP27 یعنی کہ جو UN کے تحت ایک فورم ہے جس میں دنیا کے تمام لیڈران اور باقی جو کلائمیٹ سے متعلق جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ شرکت کرتے ہیں. یہ جو کانفرنس ہوتی ہے جس میں جو کلائمیٹ کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں پوری دنیا میں اس سے کیسے نپٹا جائے. شرم الشیخ ایجپٹ میں اس دفعہ یہ COP27 ہوئی, اس میں پاکستان کی طرف سے شہباز شریف صاحب نے شرکت کی, اور یہ پاکستان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ تھا کہ حال ہی میں جو پاکستان کے اندر سیلاب کے نتیجے میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے, یہ کلائمیٹ کرائسس ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم اپنا مدعا یہ وہاں پہ لے کر گئے, اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل obligation ہے کہ وہ پاکستان کی اس مشکل صورتحال میں مدد کرے, کیونکہ پاکستان کا جو گلوبل ایمیشنز ہیں اس میں کنٹریبیوشن نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن جو پاکستان کو نقصانات ہو رہے ہیں وہ پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے. اور شہباز, جو انٹرسٹنگ بات ہے, شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جو ہم نے تخمینہ لگایا ہے نقصانات کا وہ کوئی $32 ارب ہے, 16 ارب ڈالر ہمیں 30 ارب ڈالر اور 16 ارب ڈالر ہمیں ریکنسٹرکشن کے لیے چاہیے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں دنیا سے دو کہ UN کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ پاکستان کو آپ ڈیٹ ریلیف دیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں ہمیں قرضہ نہیں چاہیے, ہمیں فنڈز چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں فنڈز دے گی, گیون دا فیکٹ کہ ورلڈ بینک کی بھی ایک بہت انٹرسٹنگ رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے 8 سالوں میں جو تخمینہ لگایا کہ پاکستان کو جتنے پیسے چاہیے ہوں گے, تو اگر تو وہ مل جائیں تو میرے خیال میں ہمارا بھی کوئی بھلا ہو جائے گا. ملنے کی بات نہیں ہے, پہلی تو بات ہمیں چاہیے اتنے. دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو آپ نے یہ کہا کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اوپر حکومت پاکستان اس وقت باقاعدہ طور پر اس طریقے سے کام نہیں کر رہی. روٹین کے جو رول اوورز ہونے ہیں چائنا سے, سعودی عرب سے, متحدہ عرب امارات سے, اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے اور وہ ہو بھی رہے ہیں کیونکہ وہ پارٹ آف دی IMF پروگرام ہے. اب آ جاتے ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر. کلائمیٹ چینج موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ جو تھا وہ آپ کے سیلاب تھے.
پاکستان کی تاریخ میں اتنے شدید ترین سیلاب نہیں ہے جس کا اتنا نقصان ہوا. $30 ارب کا تخمینہ ہے. $100 ارب آپ کو 16 اس میں چاہیے ریکنسٹرکشن کے لیے. لیکن اس سے پہلے ایک جو ایونٹ ہوا تھا کہ اس دفعہ جو ہیٹ ویو تھی پاکستان میں اکراس پاکستان, وہ نارمل جو ٹیمپریچر تھا اس سے زیادہ تھی, اس کے بارے میں اتنی بات نہیں ہوئی. یہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس قسم کی ویو جو ہے وہ کئی سالوں کے بعد, کئی صدیوں کے بعد یہ اس طرح کی ایک ویو آتی ہے. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو جس طریقے سے پاکستان کلائمیٹ چینج سے افیکٹ ہو رہا ہے, اس قسم کے جو ایونٹس ہیں جس میں ہیٹ ویو کا آنا, خشک سالی, سیلاب, آپ یہ کامن فیکٹرز بنتے جا رہے ہیں. ناظرین, کل ورلڈ بینک نے ایک باقاعدہ رپورٹ جاری کی ہے پاکستان کی جو اوور آل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے صورتحال بن رہی ہے, کنٹری کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ رپورٹ. اس کے اندر جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو اگلے 8 سال میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے $348 ارب چاہیے ہوگا. یہ رقم کتنی بڑی ہے آپ اس کا اندازہ جو ہے اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دیامر بادشاہ ڈیم جیسے ہم کوئی تقریباً 35 جو ڈیمز ہیں وہ بنا سکتے ہیں. جو ہم ایک ریلوے لائن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پشاور سے کراچی تک ML1, اس کی لاگت $10 ارب ہے, تو وہ کوئی 35 جو ریلوے لائنز ہم پشاور سے کراچی تک بنا سکتے ہیں. یہ ہے وہ رقم $348 ارب جو ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو چاہیے اگلے صرف 8 سال میں, اگر پاکستان سیلاب کی اور جو باقی موسمیاتی تبدیلیاں اس کی تباہ کاریوں سے بچنا چاہتا ہے. اور اگر پاکستان اپنا جو بزنس ایز یوزول اس کو چینج نہیں کرتا تو 2050 تک پاکستان کی جو GDP ہے اس میں تقریباً اس کے 20% تک کمی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی ایک آئی اوپننگ رپورٹ ورلڈ بینک کی طرف سے آئی ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ملک جس کا سالانہ بجٹ شاید $45 بلین ہے, اور کیا وہ اپنے بجٹ سے 800% زیادہ پیسہ خرچ کر سکتا ہے سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے, اور پرٹیکولرلی اس وقت جب ہمارا کوئی اس کے اوپر کوئی جینون اس طریقے سے جس طریقے سے فوکس ہونا چاہیے ہم فوکس نہیں کر پا رہے. اس کی بعد میں جو سب سے بڑے انہوں نے جو یہ جو $348 ارب ہے, اس میں $152 ارب صرف پاکستان کو اس لیے چاہیے کہ جو نئی چینجز آنی ہے آپ کے ہر طرح کی لائف سٹائل کے اندر, بزنسز کرنے کے اندر, تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اڈاپٹیشن جس کو وہ بولتے ہیں, اس کے لیے $152 ارب چاہیے, اور $196 ارب چاہیے ڈی کاربنائزیشن کے جو ایمیشنز ہم کر رہے ہیں مختلف اس میں جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے ان کو روکنے کے لیے. اس کا اگر کامران میجر بریک اپ لے لیں, جو ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے صرف 86 ارب چاہیے, یونیورسل واٹر اور سینیٹیشن کے لیے کوئی $55 ارب ہے, لو کاربن جو ہے آپ کا پاور پلانٹس ہیں جس کی ایمیشنز کم ہیں اس کے لیے $55 ارب چاہیے, اس کے لیے $85 ارب چاہیے, $31 ارب چاہیے کہ جو پہلے فاسل فیولز کے اوپر پاور پلانٹس لگے ہوئے ان کی ڈی کمیشننگ کے لیے, اور نئے جو سولر یا رینیویبل انرجی کے اوپر پاور پلانٹس لگانے ہیں ان کے لیے, اور کوئی $57 ارب کی کاسٹ ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں ڈی کاربنائزیشن کی. یہ موٹا موٹا تخمینہ ہے ورلڈ بینک کا. کامران, لگتا ہے کہ پاکستان اتنا بڑا پیسہ 8 سال میں جہاں پہ اس کے جو بجٹ کا صرف 2/3 حصہ 2 کاموں پہ خرچ ہوتا ہے, قرضوں کے اوپر, سود کی ادائیگی کے اوپر, اور دوسرا دفاع کے اوپر. اچھا, اس میں مجھے جو ایک اس کا میتھڈالوجی کیا ہے, کس بنیاد پر انہوں نے یہ اسیسمنٹ کی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ کچھ $44 ارب ہوتا ہے, اور یہ اگلے 8 سال میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو $350 ارب چاہیے ہوں گے. تو یہ کس بنیاد پر انہوں نے یہ کیا, اور کیا جو پاکستان کے جو ریلیونٹ ادارے ہیں کیا ورلڈ بینک کے اس اسیسمنٹ سے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ واقعی ایک ٹرو اور ریئلسٹک ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ دی؟ دیکھیں, یہ ورلڈ بینک کی ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ ہے, ڈیفینیٹلی وہ لوگ کنسلٹ ضرور کرتے ہیں اس طرح کی رپورٹ سے پہلے, لیکن اس کے اوپر حکومت پاکستان کا کوئی اس قسم کا ریئیکشن نہیں آیا. جو ہماری اپروچ رہی ہے, ہم اس قسم کے جو لاسز ہوتے ہیں, اس قسم کی جو ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ حکومت پاکستان کو کوئی پرابلم ہوگا کہ وہ دنیا کو یہ بتا کہ ہمیں 8 سال میں $350 ارب چاہیے. اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی نے کسی سے 5,000 کا چینج مانگا, تو جس سے چینج مانگا اس نے کہا کہ شکریہ ادا کیا. اس نے کہا یار چینج تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے تم نے اس قابل سمجھا کہ میرے پاس $5,000 ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے اندر تو پاکستان کا میں آن اے سیریس نوٹ, مطلب یہ چیز ڈونٹ یو تھنک یہ پاکستان, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں کلائمیٹ چینج کی اور ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے, کہ یہ جو رپورٹ ہے ہم نے خود تو تیار کی نہیں ہے,
یہ رپورٹ ہمیں مدد دے سکتی ہے انٹرنیشنلی ہم جب جائیں گے اپنے نیریٹو کو ایڈوانس کرنے میں کہ دیکھیں یہ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے ورنہ مطلب بڑی تباہی مچے گی، تو یہ ہم اس کا فائدہ بھی لے سکتے ہیں؟ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ جو پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ آئی ہے $30 ارب کی، ہم اس کو پوری طریقے سے ان کیش نہیں کرا سکے. وہ رپورٹ بھی ورلڈ بینک، ADB، یورپی یونین اور یونائٹڈ نیشن کے سسٹم سے بن کے آئی ہے. اس کے باوجود بھی جو دنیا ہے وہ ہم پہ ریلائی کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ایک تو دنیا کی اپنی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ بات ہم پہلے بھی بارہا کر چکے ہیں. پاکستان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں مل رہی. اسی رپورٹ کے اندر 3-4 اور چیزیں ہیں کہ یہ پیسے کیسے جنریٹ ہو سکتا ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ جو اویلیبل فائنینسنگ ہے $348 ارب کی تو نیڈز بتائی گئی ہیں نا، جو پیسہ پاکستان کو اگلے 8 سال میں اویلیبل ہے ان کے خیال میں پبلک سیکٹر سے کوئی وہ ہے تقریباً $39 بلین اور پرائیویٹ سیکٹر سے ہے کوئی $9 بلین. تو ملا کے صرف $48 ارب اویلیبل ہے اور $300 ارب $348 ارب ہمیں چاہیے اور $300 ارب کا شارٹ فال ہے. اسی رپورٹ کے اندر ورلڈ بینک تھوڑا سا پھر اپنا ایجنڈا بھی آگے لے کے چلتا ہے. یہ اس کا جب رپورٹ پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہو جاتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت جو اکنامک سٹرکچر ہے، خاص طور پر جو پاکستان کا انرجی سیکٹر ہے، وہ ہائیلی ان پروڈکٹیو ہے، ان ایفیشینٹ ہے، اور اس کو جو حکومت پاکستان سبسڈیز دے رہی ہے لوگوں کو، وہ سبسڈیز آپ بند کر دیں، نئے ٹیکسز لگائیں. بلکہ میں ان کی ایگزیکٹ وہ لائن پڑھ دیتا ہوں. دی گورنمنٹ از انکریجڈ ٹو ایکسپلور دی ری پرپسنگ آف سبسڈیز ان دا انرجی، ایگریکلچر and water sectors and improving tax and tariff collection. If fully implemented, the combined revenue of these measures could result in around $10 billion per year. تو ناظرین پیسہ تو شاید ہمیں نہ ملے، ہمیں اسی رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ زراعت کو جو حکومت پاکستان اور صوبائی حکومتیں سبسڈیز دیتی ہیں، انرجی سیکٹر میں جو سبسڈیز ہیں، ایگریکلچر سیکٹر اس میں آپ کے جو واٹر سیکٹر میں ہے، ان سبسڈیز کو حکومت پاکستان اگر ختم کر دے تو سالانہ $10 ارب، مطلب کہ اگلے 8 سال میں کوئی $80 ارب حکومت پاکستان یہاں سے نکال سکتی ہے. یہ بات کہنا آسان ہے، اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. سبسڈیز اس وقت صورتحال یہ ایک اتحادی جو حکومت ہے اس کے پاس اتنی پولیٹیکل سپیس ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیفیکلٹ فیصلے کر سکے. اور یہ صورتحال ہمیشہ رہتی ہے، کوئی بھی حکومت اقتدار میں آئی ہو، PTI کی ہو، PMLN کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، ہمیشہ سے جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے وہ بینیفیشری رہا ہے، اس کو سبسڈیز ملی ہیں، اس کو ٹیکس مرات ملی ہیں، تاجروں کو ٹیکس مرات ملی ہیں. اور جو PTI کی حکومت میں زیادہ زور تھا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس مرات ملی ہیں. تو جس ملک میں ہر حکومت نے ٹیکس مرات دی ہوں، ٹیکس ایمنسٹیز دی ہوں، وہاں پہ کامران $10 ارب سالانہ بچانا بائی ریڈیوسنگ سبسڈیز میرا خیال نیکسٹ ٹو امپاسبل یہ بات لگتی ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ جو $10 ارب سالانہ بچانا بائی ریڈیوسنگ سبسڈیز میرا خیال نیکسٹ ٹو امپاسبل یہ بات لگتی ہے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی ڈالر کے خلاف جنگ جاری ہے وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں. بریک کے بعد چلیں جی. ہمارے اب ریزروز بڑھ گئے ہیں. اب یہ جو نیا بلیٹن 4 نومبر کی جو سٹیٹمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، وہ پھر ہم نے کوئی $956 ملین جو ہیں اس میں کمی دیکھنے میں آئی اور اگین پھر $8 ارب پہ آ کے پہنچ گئے ہیں. تو مطلب کوئی قرضہ ہم نے شاید قسط ادا کی ہے، تو مطلب ادھر سے پیسے آتے ہیں تو وہ ہم مطلب ایک قرضہ اتارنے کے لیے دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے واپس کر دیتے ہیں. یہ دو باتیں، ایک تو سرکل نہیں ہے، کیسے چلے گا یہ سلسلہ؟ انٹر بینک کا جو ریٹ ہے اور اوپر مارکیٹ کا جو ریٹ ہے وہ ہسٹوریکلی اس میں جو گیپ ہوتا تھا وہ $1 سے $2 کا ہوتا تھا. اگر حکومت کی مینجمنٹ اچھی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اس کی افیکٹولی وہ ریگولیٹ کر رہا ہے تو $1 سے زیادہ کا گیپ نہیں ہوتا تھا. اس وقت 3 ریٹس ہیں پاکستان کے اندر. ایک تو انٹر بینک کا ریٹ ہے جو آج تقریباً $222 ہے $1 کا. ایک اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے جو عام اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے جو اس وقت $230 کے اوپر $1 ہے، اور ایک پشاور کا ریٹ ہے جو $238 کے اوپر ڈالر ہے. تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے. آپ جتنے بھی اکنامک فیکٹرز کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اس کے باوجود انٹر بینک کا اور اوپن مارکیٹ کا اتنا بڑا گیپ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو گیپ ہے، یہ جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ریفلیکٹ کر رہا ہے؟ یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو ریفلیکٹ نہیں کر رہا، یہ اسپیکولیشن ہے. اور کچھ سمگلنگ ہو رہی جس کو حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں. اور اب انہوں نے کچھ سٹیپس لینے کی اب کچھ سٹیپس لیے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن دوسرا آپ نے جو ریزروز کی بات کی،
जो पिछले हफ्ते रिजर्व्स में तकरीबन $1 अरब की कमी हुई, इसमें $50 करोड़ का एक हमने कमर्शियल बैंक का कर्जा चीन को वापस किया है और एक $20 करोड़ का हमने गल्फ की एक बैंक को वो कर्जा वापस किया है। तो ये जो रिजर्व्स में कमी वहां पे आई है, जो रिजर्व्स अब हो गए हैं तकरीबन $8 अरब से भी कम हो गए एक दफा फिर। $500 मिलियन अभी अप्रूव हो गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका आगे जाके बात करते हैं। तो वो जब आ जाएगा तो फिर ऊपर चले जाएंगे। बड़ा अजीब और फिर हमने $1.5 देखें ना, $1.5 अरब हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया और तकरीबन $1 अरब अगले ही हफ्ते वो किसी और को जो देने थे कर्जे वो लौटा दिया। 5 दिसंबर को फिर हम यूरो बॉन्ड पे करने जा रहे हैं $1 अरब का 5 दिसंबर को। अच्छा ठीक है, तो वो फिर बात बाय एंड लार्ज वहीं पे चली और उस AIB का भी आ जाएगा $500 मिलियन, कुछ शायद वर्ल्ड बैंक का पैसे आ जाए हमारे। सादा अल्फाज तो मतलब ऐसे ही काम चलता रहेगा। जो पॉलिसी है वो जेन्युइनली तो डॉलर हम जनरेट एक्सपोर्ट्स की वजह से या किसी और वजह से इन्वेस्टमेंट की वजह से जनरेट कर नहीं पा रहे, इधर से पैसे पकड़ो उसको दे दो, उधर से पकड़ के इसको दे दो, मतलब ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब दूसरा इन्होंने फिर अभी कुछ इकदाम किए हैं, वो ये है कि इन्होंने जो आउटवर्ड जो डॉलर की जो फ्लाइट है उसको रोकने के लिए इन्होंने फर्दर कुछ लिमिट्स लगा दी हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। इस वक्त आप पहले जो था 3 दिन पहले कोई भी शख्स $5,000 जो है वो खरीद सकता था पर डे, लेकिन उसके ऊपर मैक्सिमम कैप ये थी कि $1,00,000 जो सालाना से आप ज्यादा खरीद के बाहर नहीं लेके जा सकते। अब उस लिमिट को इन्होंने फर्दर कम करके जो $10,000 की लिमिट है, सॉरी पहले 10,000 खरीद सकता था पर डे और उसको $10,000 को इन्होंने कम करके $5,000 कर दिया है और जो $1,00,000 की सालाना की लिमिट है उसको कम करके इन्होंने $30,000 कर दिया है। तो मतलब ये कि फर्दर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। जो इसके अंदर एक नाज़रीन बड़ा काम हुआ है, जो डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके जरिए जो पेमेंट्स हो रही थी उसके ऊपर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि वो जो शख्स का प्रोफाइल अपना होगा उसके मुताबिक उसको पेमेंट्स की जो इजाजत होगी वो वहां से वो शॉपिंग कर सकता है। क्योंकि जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स के ऊपर लगाई हुई हैं, तो जो छोटी छोटी पेमेंट्स थी वो भी कुछ लोग अपने क्रेडिट कार्ड से करने शुरू हो गए थे। मेरी आज ही गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बात हुई थी, वो ये कह रहे हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले सालाना कोई $1.4 अरब की जो पेमेंट्स थी वो क्रेडिट कार्ड्स के जरिए हो रही थी और उनका ये कहना है कि ये जो अब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई हैं उसके बाद ये कम होकर कोई $700 मिलियन या कोई $500 मिलियन की हुकूमत यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग एक्सपेक्ट कर रही है। इस तरह की एक्सपेक्टेशंस पहले भी होती हैं, आई होप कि ये काम कर जाए। एक जो चीज और पॉजिटिव उनसे बात करने के बाद लगी, वो ये कह रहे हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है, अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई उनकी असेसमेंट है, जो एक्सपेक्टेशन जो पहले दफा गवर्नर ने बात की है कि इस साल का जो करंट अकाउंट का खसारा है वो $10 अरब से भी काफी ज्यादा कम रहने की उन्होंने एक्सपेक्टेशन उन्होंने शो की है। जो अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी पिछले महीने उसके मुताबिक ये खसारा को $17 अरब होना था। जो वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में एस्टिमेट लेके आ रहा है वो सैलाब की वजह से भी कुछ 4 से $4.5 अरब का इंपैक्ट ले रहा था, लेकिन स्टेट बैंक का ये कहना है कि सैलाब का जो नेट इंपैक्ट है करंट अकाउंट खसारे के ऊपर वो नील होगा, वो म्यूटेड होगा और जो अभी अक्टूबर का करंट अकाउंट खसारे का नंबर आएगा वो कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा सरप्लस भी हो सकता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो अभी एक्सपेक्टेशन है कि $10 अरब से भी काफी कम करंट अकाउंट का खसारा का, ये जो पिछला साल गुजरा है उससे कोई 43% कम होगा। तो कामरान अगर ये वाला काम हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि उससे जो पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव है कि हमें बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए वो जो उसमें कमी काफी हो जाएगी। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि ये निजाम ऐसे ही चलेगा, ये सिस्कियों पे ही चलेगा, ऑक्सीजन के ऊपर चलेगा। एक जो चीज है, आप जरा आप कह रहे हैं 3 रेट चल रहे हैं और पेशावर में रेट शायद सबसे ज्यादा है और जो स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के तारिक पाशा साहब, उनको भी भेजा गया पेशावर में कि असेस करें कि क्या वजह है इसकी। तो क्या कोई उनको कोई पता चला कि क्या रीजन है वहां पे, क्या कैपिटल फ्लाइट हो रही है, डॉलर जो है अफगानिस्तान में जा रहे हैं, ये वजह है, क्या वजह है वहां पे कि पेशावर में रेट ज्यादा है? बाकी प्राइमरीली जो डॉलर है वो पेशावर जा रहा है, ये पेशावर से अफगानिस्तान जा रहा है। ये क्यों जा रहा है? मेरा ख्याल अभी तक ये उस तय तक नहीं पहुंच सके। तारिक पाशा साहब से मैंने 2 दिन पहले पूछा था कि इसके ऊपर आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं, तो उन्होंने कहा जब कुछ फाइंडिंग्स हमारी हतमी आ जाएंगी तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक बॉटम लाइन ये कि हुकूमत इसके ऊपर किसी किस्म का भी जो काबू पाने में वो नाकाम बुरी तरह हो रही है। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। कर्जों की बात हो रही है, $2 अरब का मजीद पाकिस्तान ने कर्जा लिया है, लेकिन क्या वो कर्जा आम लोगों की या पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان نے پہلے ہی اتنے زیادہ قرضے لے چکا ہے, لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ قرضے جو لینے کی روایت ہے یہ ختم نہیں ہوگی, کیونکہ ہماری معیشت کے جو بنیادی وہ ڈھانچہ ہے وہ تو ٹھیک ہو نہیں رہا, جس کی وجہ سے ہمیں پھر اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے قرضے لینا پڑتے ہیں. تو شہباز, مزید ظاہر ہے قرضے ہم کوئی جگہ چھوڑتے نہیں. اب ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے ہم کوئی $2 ارب کا قرضہ لینے کی بات کر رہے ہیں, کوئی $500 ملین کا کوئی ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن بھی کیا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے, قرضے لینا بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہر ملک, ہر انڈیویجول بھی قرضے لیتا ہے اگر اس کا فائدہ ملک میں سرمایہ کاری ہو, ملک میں روزگار ہو اور بہتری کے لیے ہو. یہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے, کیا اس سے مجھے, آپ کو, عام آدمی کو یا ملک کو فائدہ ہوگا یا اس کا کوئی اور پرپز؟ نہیں, کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہوگا, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. وہ لوگ کون سا بھی بتاتے ہیں. دیکھیں, قرضہ اگین پرانی بات ریپیٹ کر رہے ہیں, اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ کی نہ برآمدات اتنی ہے, نہ ہی آپ کی فورن ریمیٹنسز اتنی ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے اور پرانے قرضے واپس کرنے کے لیے, اس کو آپ پورا کر سکیں. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریمیٹنسز کا نمبر جاری کیا اکتوبر کا. اکتوبر میں جو ریمیٹنسز کا نمبر آیا وہ صرف $2.2 ارب آیا ہے, جو پچھلے سال کے مقابلے میں تقریباً 17% کم ہے. یہ جو نمبر تھا $2.2 ارب, آج یہ آن ایوریج $3 ارب پہ چلا گیا تھا. 2.7, 2.8, $2.9 بلین پہ ہو گیا تھا, لیکن پھر یہ واپس آ گیا. یہی حال ایکسپورٹس کا تھا, $3 ارب کو ٹچ کر کے واپس پھر وہ 2.3, 2.4 ارب کے اوپر آ گئی ہیں. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جس کے اوپر حکومت مجبور ہے قرضے لینے کے لیے. تو ناظرین, پچھلے 3 ہفتوں میں ہم نے 2 قرضے اور لے لیے ہیں. $1.5 ارب کا قرضہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے لے لیا, اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک جو چائنا ڈومینیٹڈ بینک ہے اس سے بھی $50 کروڑ کا قرضہ لے لیا. اے ڈی بی کا جو قرضہ ہے وہ تو ہمارے ریزروز میں آ بھی چکا ہے اور ہم کھا بھی چکے ہیں. تو وہ ریزروز میں آنے کے بعد ہمارے کو $9 ارب کے ریزروز ہو گئے تھے, وہ اب کم ہو گئے, پھر اب $8 ارب سے کم ہو گئے ہیں. اے آئی بی کا جو لون ہے وہ اگلے چند دنوں میں وہ ٹرانسفر ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے پھر دسمبر میں پھر ایک بانڈ کی پیمنٹ کرنی $1 بلین کی. اب یہ جو قرضے ہیں نارملی اگر یہ پروجیکٹ فائنینسنگ کوئی منصوبہ لگانے کے لیے اگر آپ نے کوئی ML1 کا پروجیکٹ لگانا تو بات سمجھ آتی ہے. اس وقت سراسر جتنے بھی قرضے لیے جا رہے ہیں وہ بجٹ سپورٹ کے لیے یا بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ, مطلب ہم نے جو غیر ملکی ادائیگیاں کرنی ہے اس کے لیے لیے جا رہے ہیں. اس کا کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ان قرضوں کی وجہ سے پاکستان مسلسل جو قرضوں کی دلدل ہے اس میں پھنستا جا رہا ہے, اس میں دھنستا جا رہا ہے. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ بجٹ کا آدھے سے زیادہ حصہ قرضوں کے اوپر سود کی صرف ادائیگیوں میں جا رہا ہے, اور جو پرنسپل رقم ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی. یہ قرضہ کہاں پہ استعمال ہوگا, یہ ایک بہت بڑی اس کے اوپر سوالیہ نشان اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اتنے ان پروڈکٹیو کام کے لیے قرضہ لینا ہے تو پھر بہتر ہے ملک یہ دیوالیہ ہو جائے. حکومت پاکستان نے ایک اپنا کاؤنٹر سیکلیکل ایک پلان شیئر کیا اے ڈی بی کے ساتھ اور اے آئی بی کے ساتھ کہ جو ہم قرضہ لیں گے اس کو ہم کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں. یہ کوئی $2.4 ارب کا پلان شیئر کیا گیا تھا, اور پلان یہ تھا کہ دنیا میں جتنی مہنگائی ہو رہی ہے, جو یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے اس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, تو پاکستان کے غریب لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہیں. ہم نے ان کی امداد کرنی ہے اور اس کے لیے اسپیشل پروگرامز کرنے ہیں. لیکن جو ڈیٹیلز میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں, ہم کوئی نیا کام نہیں کرنے جا رہے. $2.4 ارب میں سے $1.1 ارب ہم اس لیے لے رہے ہیں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ہم نے لوگوں کو منتھلی ان کو پیمنٹس کرتے ہیں سہ ماہی بنیادوں پر, اس کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوگا. یہ پروگرام 2008 سے چل رہا ہے, تو پھر ابھی ایسا کون سا ایگزوجنس شوق آ گیا کہ جس کے لیے آپ کو یہ نیا قرضہ لینا پڑ گیا. اس سے بڑھ کر جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے اس کے اندر $274 ملین اس لیے قرضہ استعمال ہوگا کہ پاکستان کے جو وہ غریب ترین ایکسپورٹرز جو ٹریول بھی جہازوں پہ کرتے ہیں, اور ان کے اپنے جہاز ہیں, جہاز پہ ٹریول کرنا بری بات نہیں ہے, ان کے پرائیویٹ جیٹس ہیں, وہ ٹیکس پے نہیں کرتے, ان کو اب سستی بجلی دیتے ہیں, ان کو پھر $100 ارب کا جو اسحاق ڈار صاحب نے پیکج اناؤنس کیا ہے اس میں سے تقریباً $60 ارب یا $274 ملین یہاں سے ہم مہنگا ترین قرضہ لے کے ان کو سبسڈی دیں گے. یہ قرضہ کس ریٹ پہ لیا گیا ہے؟ اگر صرف آپ اے آئی بی کا جو لون ہے اس کی مثال لے لیں, 4.9% ہم اس کے اوپر شرح سود دیں گے ڈالر ٹرمز میں. یہ کسی بھی ملٹی لیٹرل بینک سے جو آپ قرضہ لیتے ہیں اس میں شاید یہ ہائیسٹ ریٹ ہوگا. اور کس لیے لے رہے ہیں کہ پاکستان کے غریب ترین جو ایکسپورٹرز ہیں جن کے اپنے پرائیویٹ جیٹ ہیں ان کو ہم نے بجلی کے اوپر سبسڈی دینی ہے. یہ وہ ایکسپورٹرز ہیں جو سبسڈیز تو لے رہے ہیں لیکن کامران یہاں پہ وہ کوئی کسی قسم کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں کر رہے. باقی بھی اس کی ڈیٹیلز کچھ اسی طرح کی ہیں. انہوں نے فوڈ سیکورٹی کے لیے کچھ پیسہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر. جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن ہے
اس کے لیے انہوں نے سبسڈی کی کچھ اس میں $78 ملین رکھی ہوئی ہے رقم. لیکن ابھی پچھلے اسی ہفتے جو ایک میٹنگ ہوئی اس میں بھی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ صرف 4 لاکھ جو افراد ہیں ٹارگیٹڈ ان کو جو ریڈیوس سبسڈی ریٹس ہیں, آٹے کے اوپر ان کو $52 فی کلو سبسڈی ملے گی, چینی کے اوپر $10 فی کلو ملے گی, اور گھی کے اوپر $114 فی لیٹر ان کو سبسڈی ملے گی. باقی جو ان ٹارگیٹڈ تھا اس میں آٹے کی جو سبسڈی ہے وہ کم ہو کے رہ جائے گی $25, مطلب ان کے لیے $25 ان کے لیے قیمت بڑھ جائے گی, $27 فی کلو آٹے کی قیمت بڑھ جائے گی, چینی کی $10 فی کلو اور گھی کی $80 فی کلو قیمت بڑھ جائے گی, کیونکہ سبسڈیز ہم وہاں سے کم کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم پیسہ لے کے کس کو دے رہے ہیں؟ پاکستان کے غریب ترین ایکسپورٹرز کو, جن کے اپنے پرائیویٹ جہاز بھی. اور اس میں ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اصلاحات کی ضرورت ہے, اپنے فنڈامنٹلز ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی جب ظاہر بات کی تھی ہم نے کہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں انہوں نے بے شور کیا جب ان کی بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ اضافہ کیا, پھر وہ ریورس کر دیا گورنمنٹ نے فیصلہ. لیکن آئی تھنک اگر تو اس میں پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ گورنمنٹ کو کلیئرلی جس کو بھی یہ سبسڈی دیتے ہیں, ظاہر ہے آپ کو ڈالر چاہیے, ایکسپورٹس پوری دنیا ہر ملک انکریج کرتا ہے, لیکن پھر ان کے ٹارگٹس تو سیٹ کریں نا. اگر آپ نے $2 ارب لیے ہیں, قرضہ یہ لے رہے ہیں اور اس کا آپ نے فائدہ دینا ہے ان جو آپ کہہ لیں غریب ترین جو جن کے پاس پرائیویٹ جیٹس ہیں ایکسپورٹرز کو, تو پھر ان کو ٹارگٹ بھی دیں. اگر 2 سے وہ 4 سے 6 بلین ڈالر پاکستان میں لے کے واپس آتے ہیں پھر تو سمجھ آتی ہے. اگر وہ نہیں لا رہے تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پھر چھوڑ دیں اس ملک کو, آپ کہہ لیں کہ ایک دفعہ ہونے دیں, اوپن کر دیں امپورٹس بھی, ڈیوٹیز بھی ختم کریں, تاکہ جو وہ کہتے ہیں نا سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات ہے, جو سروائیو کرنا چاہے گا کمپیٹ کرے گا وہ بچ جائے گا, جو نہیں کرنا چاہتا, جو حکومت کے ٹکڑوں پہ پلنا چاہتا ہے ہر وقت اور سبسڈی لینا چاہتا ہے, تو ٹھیک ہے وہ بہتر ہے کہ وہ انڈسٹری. میں اس میں صرف ایک بات ایڈ کر رہتا ہوں, 2014 میں جب بھارت کے ساتھ اپنی تجارت کھول رہے تھے اور ان پرنسپل ایگریمنٹ ہو گیا تھا, اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں مانی تو بات آگے نہیں چلی تھی. اس میں 2 سیکٹر کو پروٹیکٹ رکھا گیا تھا, فارماسیوٹیکل سیکٹر کو اور ٹیکسٹائل سیکٹر کو. بھارت کے ساتھ اوپن تجارت کے وقت بھی ان 2 جو ہے نا وہ کیا اس کو سیکنڈ کاؤ جو بولتے ہیں جن کو, ان کو ہم نے پروٹیکٹ رکھا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر پرائم منسٹر کے پاس چیک لے کے پہنچ جاتے ہیں اور پھر بدلے میں سبسڈی لے لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کا ہم بات بھی کر رہے تھے, 1% جو اشرافیہ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایسا فیصلہ کیوں کریں گے جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچے. بہرحال آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.